बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आज वाक़ई फ़ील यही किया, धड़के-धुड़के जो है ना मारने की थोड़ी-सी वो जैसे कहते हैं अटेम्प्ट की अरबी में फँस रहा था। अब जुमले डायलॉग याद करने हैं कल अरबी वाला प्रॉपर वो लाल वाला जो पहन के, फिर देखें आप इधर। अभी किसी का पाँव बस में आ गया, कहीं उस पे आ गया तो मैंने सारों को इंग्लिश में जो धड़का तो वो बेचारे उसमें थे। तो बाद में हमने तो अब यही कहना था कि भाई साहब अब आप लोगों की सिक्योरिटी हमारे पास है, आप लोगों को पता है कि अब हम धड़के-धुड़के आपको मार सकते हैं जो इतने अच्छे से सह रहे थे। बस असल बात उसकी है कि देखें ये जो सूरत-ए-हाल है ये उधर जा रही है जहाँ हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे थे। अब तो आप मुझे ये बताया करें कि हाँ जी, जैसे-जैसे कह रहे थे, अब हमें यकीन आने को आ रहा है। यूरोप के लिए 27 अक्टूबर का बताया जा चुका है कि 27 अक्टूबर से पहले नेटो यूरोप सबसे इस साल का हाईएस्ट टाइम होगा जब इनकी आपस में कोई नया मुल्क आपस में ज़बरदस्त हो जाए नेटो के किसी भी मुल्क पे हमला हो जाए और वो आगे से जवाब दे दे, नेटो एक बहुत बड़ा अटैक कर दे, बड़ा मजबूत हो वो अटैक, बड़ा जैसा वो 45 हथियारे एक ही दिन में उड़ाए थे ना उससे भी कोई बड़ा और डायरेक्ट प्यूटन पे हो, इसके भरपूर चांसेस होंगे। उसके बाद जो ये आपका पैक्ट है बेसिकली ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, ये जिस दिन इंडिया आप पे हमला करेगा उस दिन आपको समझ आएगा कि ये जो हमारा मुआहिदा बेसिकली ये मुआहिदा क्या रंग लाने को है और ये हमें हमारे फ्लीट को उलझाने के लिए ये हमारी उसको या दूसरी बात ये होती है कि अगर रिजवान जलाल साहब के पास जेब में पैसे ही ना हो तो मैं तड़ी कराऊं तो ये फिर माफी मांग लेंगे चुप करके, लेकिन अगर कोई 1 लाख की गद्दी जेब में डाल दे आपके तो फिर आप भी चौधरी होकर लड़ने बढ़ने की तरफ चले जाएंगे। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये शायद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट क्रिएट की गई है पाकिस्तान को सऊदीया के साथ पैक्ट करवा कर, ताकि इंडिया को ये कान हो जाए कि ये जो इनका ज़हन बना हुआ है ना कि भाई पाकिस्तान के पास तो 7 दिन का मसाला खेलने का या 7 दिन की इनकी इकॉनमी है। आपको याद होगा बहुत अर्सा पहले जब ये जंग चली थी मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइम आपके खित्ते की जितनी भी सुपर पावर्स की जेब में जितना भी पैसा पड़ा है सब हमारा है। चाइना का माल भी हमारा है, अमेरिकन माल भी हमारा है, सऊदीया का भी, और सब हम एक ऐसी कौम पैदा हुए हैं इस खिते में कि इनकी जेबों में जितना भी माल है वो हमारे लिए। और यकीन जाने आप लोग इस बात को मेरी नहीं समझेंगे, पूरी जहां 150 कौमें इकट्ठी खड़ी हो, पाकिस्तानी खड़ा हो, हट के ये हट के है और इससे मुझे पक्का यकीन है इनकी बाकी। मैं जब भी इंटरनेशनली आता हूँ किसी भी कंट्री या कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ मेरा यकीन और पुख्ता होता जा रहा है कि मुस्तकबिल हमारा ही है, पाकिस्तानी कौम नहीं, पूरे इस पाक व हिंद बड़े सगीर इर्द गिर्द इन्हीं के अंदर ये जरासीम मौजूद है लीड करने के। बस अब मसला ये है कि हमारा फिलहाल हम एक जंग में है ज़हनी तौर पे, जैसे कहते हैं ना हमारी कौम अभी परिवर्तन के उससे गुजर रही है फेज से, थोड़ी सी मैच्योर होगी, अभी थोड़े से खल्ले अच्छे से खा ले, थोड़े से बेहतरीन रगड़ा पड़ जाए, फिर हमारी कौम ने बेहतरीन होना है। जब इनको लीडर सिलेक्शन की समझ आ जाएगी, जब इनको इंतज़ामिया की समझ आ जाएगी, जब इनको निज़ाम की समझ आ जाएगी। अभी बल्कि मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो पीके का कोड है ना पाकिस्तान के लिए ये यूज ना किया करें, पी ए के किया करें पाक करके, वरना पीके करके तो वाकई इनकी सारी चीजों में पीके पीके ही नजर आता है कि पिए हुए ही है। जैसे मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का बताया कि करेंसी एक्सचेंज ही नहीं है और सोए हुए हैं, मतलब कैपिटल है हमारा, दुनिया के ममालिक कितने आते होंगे कितने लैंड करते होंगे। मुझे बड़ी जहर चढ़ी हुई है, यकीन करें कि इन्होंने हमें चांद पे लेके जाना है, इन्होंने हमारे कर्जे उतारने हैं, इन्होंने हमें जी दुनिया में ऐसी जी हमें वो एक ताकतवर कौम बनाना है। हमारे पास बुनियादी जो मेरे यकीन कर रहीमिया खान जब कभी एयरपोर्ट होता था वहां नहीं होगी, हम कहेंगे चलो यार छोटा सा शहर है कस्बा है इधर नहीं हो सकती, मतलब इंटरनेशनल हमारे कैपिटल में नहीं है और सारे सोए हुए हैं। तो ये तो आलम है। अब यकीन जाने 27 अक्टूबर से पहले आपको यूरोप की खबर मिल जाएगी, बहुत हद तक चांसेस है नेटो प्रॉपर हो जाए। याहू साहब का आपको बताया था कि जाने के दिन उसका जाती जायचा खोला था, करीब करीब लगे फिर रहे हैं। बेशक अगला भी कमीना ही होगा लेकिन बहरहाल उसके लिए लगता है कि अब दिन जो है काफी टफ होने जा रहे हैं, जायचे की बात है उसके जो उसमें रीडिंग में आ रहा है। उसके बाद जो आपका ये मामला है, जो ये जो डिफेंस मुआहिदा है ये बेसिकली इंडिया को मोशन लगाने के लिए, इंडिया को बताने के लिए है कि भाई साहब तुम लोग जो समझ रहे हो ये अकेला नहीं, इसको हमने पंप मार दिया है तुम हमारे टेबल पे आ,
ورنہ پھر اس جنگ کے لیے تیار ہو جا. اصل میں یہ بھی ایک اندر خانی ایک میسج پاکستان سعودیہ معاہدہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے بیسیکلی، اور اس کو اس تناظر میں زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو افغانستان کی ایئر بیس کی جو برگرام ایئر بیس کی بات ہے، دیکھیں افغانستان اس ٹائم کس کے زیادہ کلوز اس میں مانا جا رہا ہے؟ انڈیا کے کلوز تھا، پاکستان سے بڑا دور ہو چکا تھا. پاکستان نے ساری جتنے عرصہ بھی محنت کی یا جو بھی اب تک کی اس کی پاکستان کی اسٹریٹجی رہی، تو کافی شیلٹر بھی دیا، کافی بنانے والے ہم ہی ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن ٹھیک ہے، جیسے ہماری پاکستان میں ایک بہت بڑے طبقے کو ہماری اس ٹائم کی ہر وقت ہی ہوتا ہے، ایک طبقہ گورنمنٹ سے ناراض رہتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور اس کی تعداد ویری کرتی رہتی ہے. بعض اوقات جیسے کہتے ہیں کہ یہ جس طرح 45 47 کی گیمز ہیں، اس طرح کی گیمز چلتی ہیں، پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے، یہ کوئی ادھر نرالا نہیں ہے. اور اس کے تحت اب افغانستان بھی سیم سمجھ لیں کہ ہماری اس ٹائم کی جو بھی حکومت ہے اس سے وہ اس طریقے سے خوش نہیں ہے شاید، اور اس کی الائنمنٹ نہیں ہے. اور جس کو اب یہاں دو تین جگہ سے آپ کو اس معاملے کو سمجھنا ہوگا کہ ایک تو افغانستان انڈیا کے قریب ہے، پاکستان انڈیا کنفلکٹ آپ کے سامنے ہی ابھی ریزالو نہیں ہوا، اوپر سے ٹرمپ انڈیا بھی نہیں بن رہی، اوپر سے ٹرمپ نے ایئر بیس بھی مانگ لی. تو پاکستان زبردستی کہیں امریکن اور امریکن الائز کی زبردست وہ جیسے کہتے ہیں نا دوبارہ سے نظریہ ضرورت کے تحت استعمال ہونے جا رہا ہے. اس طرح کے بھرپور چانسز ہیں کہ ہم دوبارہ ایک بہت بڑی جنگ جو امریکن اس پہ کھیلی جائے گی اس کا کہیں نہ کہیں پارٹ بننے جا رہے ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ کوئی ٹلنے نہیں لگی، جو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ساری ختم ہو رہی، کچھ بھی ختم نہیں ہونے جا رہا. عالمی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے آہستہ آہستہ، ٹک ٹک ایک دادا شروع دسمبر تک میکسیمم ملیں گے. جو دسمبر میں ملک آپ کو نہیں ملیں گے وہ آپ کو اپریل 2026 کے بعد اس میں شامل ملیں گے. اچھا، اس کے بعد جو طالبان کا جو میٹر ہے، جو کلوزنس اس ٹائم چائنا رشیا دوبارہ کلوز ہو رہے ہیں بیسیکلی. اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہے جو ایٹ دی اینڈ ہے، ایٹ دی اینڈ جس کو کہتے ہیں وہ جنگ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی یہ کامیاب سفارت کاری ہو کہ یہ جو امریکہ نے اس ٹائم ایئر بیس مانگی ہے یہ پاکستان کی ایما پہ ہو، کہ پاکستانیوں نے کہا ہو کہ بھائی ابھی تک پتہ نہیں 50 ملین کے کتنے ڈالر تو ان کو آپ دے رہے ہیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کی مان کیوں نہیں رہے؟ پیسے بھی لے رہے ہیں، مان بھی نہیں رہے، ہماری بھی نہیں مان رہے. تو یہ وہ والا سین بنا ہے جو شکایت والا ہوتا ہے نا کہ یہ اچھا ایسے نہیں تو پھر ایسے، کیونکہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بارڈر جو ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے اور ہم ڈیلی اس پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. افغان بارڈر کی سائڈ سے ہماری سائڈ پہ اتنی شدت کیوں؟ وائے؟ جب آپ لوگوں کے اپنے ہولڈ ہیں، اپنا اقتدار ہے، ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا کسی نہ کسی انداز سے، تو پھر یہ تیزیاں تداریاں نہیں چلیں گی، ایک سائڈ پہ کلیئر ہونا پڑے گا آپ کو. تو شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی بنائی گئی. اور دوسرا آپ کو پتا ہے نیشنل سیکیورٹی میں پاکستان اب اس کے پاس ہے اس کی صدارت، اور جو اس کی اس ٹائم کی لیڈرشپ ہے یہ ایک بہت اہم پاکستان کے پاس ایج ہے ان سینسز آف کنفلکٹس. تو اس میں بھی اور مجھے یہ ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اس ٹائم پریشر ہے افغانستان پہ یہ پاکستان کی کامیاب سفارت کاری ہے، یہ پاکستان کا بنایا گیا پریشر ہے جو کہ اب طالبان کو اٹھانا ہے، یا ان کو پاکستانی طالبان جو سو کالڈ ہیں تو یہاں کے لوٹر لفنگے سارے اکٹھے کیے ہوئے اور وہ جا کے ادھر پہنچ گئے. مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سارا لوکل کے پی کے سب جانتا ہے اس بات کو، کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ یہاں کا آوارہ نوجوان جو تھا، جو بدماش تھا، ٹرڈاک جیسے کہتے ہیں نا تھن ٹوٹ قسم کے، یہ سارے کے سارے ادھر جا کے اب ظاہری بات ہے ادھر کے کلچر میں داڑھی بھی ہے، لمبے بال بھی ہیں، اور وہ حلیہ بنا لیا، تو وہ جو ٹرو مدرسے کے پڑھے لکھے طالبان تھے یہ ان میں مکس ہو گئے، ان کی کٹ پہ آ گئے اور انہوں نے بھتے لیے ان ایریاز میں. اور یہ آپ سمجھیں ایگزیکٹلی جیسے آپ کا کچے میں ڈاکو بیٹھا ہے، جو کچے کے علاقے میں نوگو ایریا بنا کے ڈاکو جو بیٹھا ہے، اور یہ جو طالبان ہے یہ ایک ہی کیٹیگری ہے. اس کو آپ لوگ اگر ایک نہیں لیں گے تو پرابلم میں آئیں گے. اور ایگزیکٹلی یہ بی ایل اے کا سٹانس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بی ایل اے کچے کا ڈاکو اور یہ جو آپ کا طالبان ہے یہ سب ایک ہی کیسٹ کے وہ ہیں. اور یہ ٹوٹل انڈین اس پہ اسپانسرڈ وہ ہیں جو پاکستان کی اس سائڈ سے ہمیں ٹائڈ اپ کرنے کے لیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آپ کو جوں جوں طاقت دی جا رہی ہے ویسے ہی آپ تیار ہو جائیں. انڈیا
ایک بہت بڑا مربوط پراپر اٹیک کرے گا، جس میں پچھلی دفعہ 26 جگہیں تھی، پچھلی دفعہ جتنی بھی تیاری تھی اس سے کہیں زیادہ پراپر ہوگا، یہ انہوں نے ریڈ کر لیا ہے، اور یاہو آپ کو یہاں انگیج کر کے ہی چھوڑے گا۔ یاہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو عرب کی سیکیورٹی اور اس طریقے سے اوپنلی آنے دے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اب ڈیمیج کیا جائے اپنے ہی گھر میں۔ اسامہ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب تو نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی جو ان کے فوجی ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے جب پاکستان تم پر آئے گا۔ یہ باتیں اب چلتی ہیں، سر اسرائیل کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی، اور ان کا اینڈ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہی ٹکر دے گا۔ لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ اسامہ صاحب جب یہ امریکہ بگرام ایئر بیس مانگے گا، افغانستان نہیں دے گا، تو آنے والے دنوں میں پھر کشیدگی تو بنے گی، مارڈر ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہ جو آگ کی تپش ہے، ہمیں تو پہلے افغانستان سے وہ جو آ رہے ہیں ٹی ٹی پی والے، پھر یہ حالات کتنے مشکل ہو سکتے ہیں، کوئی یا یہ سموتھ رہے گا آنے والا وقت؟ نہیں سر جی، سموتھ تو نہیں ہونے جا رہا نومبر تک اب آپ لوگوں کو، بلکہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی سرکاروں کے لیے کافی ٹف ٹائم شروع ہونے لگا ہے، اور ایک آدھی سرکار کہیں چھوٹی موٹی یا کہیں بھی دنیا میں گر بھی سکتی ہے اس گرہن کے اثرات میں۔ اور اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جتنا میڈیکل سے ریلیٹڈ آپ کا دنیا میں گورنمنٹ ملازم ہے اس کے لیے سختی آنے والی ہے، تو لگتا ہے کوئی وبا بھی آ سکتی ہے، کوئی وبا پھوٹ سکتی ہے اس آنے والے اپ کمنگ اب دسمبر تک، اور وہ وبا آپ کے لیے جتنا بھی این ایچ ایس یا ہیلتھ سیکٹر کا جو سرکاری ملازم ہے اس کے لیے ٹف ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے کافی آپ کے جو حکمران ہیں ان کے لیے ٹف ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمران گرنے کی یا کوئی بھی اس طریقے کی خبریں آ سکتی ہیں اس ٹائم پہ، اور یہ جو بارڈر سائڈ ہے یہ اچانک ہماری بہت زیادہ شدید ہو جائے گی ابھی، اور انڈیا کی طرف سے بالکل مطمئن مت ہوں، کوئی دن نہیں جاتا ہے اس نے ایک بہت بڑا آپ پہ اٹیک کرنا ہے، اور وہ اٹیک شدت میں پچھلے اٹیک سے کوئی بہت بڑا ہوگا، اور وہ بھی کوشش کرے گا کہ اس دفعہ یاہو پراپرلی سپورٹ کر کے اتنا بڑا کرے کہ ہم کسی طریقے ریٹیلیٹ کے، اور جو اس ٹائم ہمارا ایک بیجا پورے عرب میں اور ہر طرف ہوئی پڑی ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ دیکھیں کسی بھی صورت دشمن طاقتور ہو یا کمزور ہو، اتنا مشہور دشمن جو ہے نا وہ گبارے میں نہیں ہے کیونکہ اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو جو سب کچھ ملتا ہے بیسیکلی، وہ جتنا اس کو سب پذیرائی اور وہ ساری طاقت وہ گوارا نہیں ہے، تو اس لیے ایک بہت بڑا اٹیک کہیں آس پاس آپ لوگوں کے قریب پھر رہا ہے جو اس دفعہ ہوگا، اور وہ کافی شدید ہوگا۔ اور یہ لوگ جو کہتے تھے یہ پچھلی جنگ نکلی تھی، یہ بھی کئی تھیوریز میں سنتا ہوں، ادھر بھی سنتا ہوں، ویسے بھی میڈیا پہ، یہ بھی کوئی کمال ہی دنیا کے لوگ ہیں یہ بھی کمال ہی دنیا سے ہیں، جو 6 جہاز پر لوگ کے گر گئے ہیں، ٹرمپ شور ڈالی کر رہا ہے، اور یہ ڈرامہ ہے مطلب پاکستانی کئی لوگ ایسے بھی ہیں، یہ ولاگرز آپ لوگوں کے جو ہے نا، کئی جو بیٹھے خبریں سنا رہے ہیں انہوں نے تھیوریز بیچی ہوئی ہیں نا۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ حکومت مخالف ہوں، بالکل ساری دنیا میں ہی ہوتے ہیں، کچھ ساتھ ہوتے ہیں کچھ اینٹی ہوتے ہیں، اینٹی ایون اسٹیٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، حکومت کے کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی پوری دنیا ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنی کمال طریقے سے تو آپ مخالفت نہ کریں کہ 6 جہاز گرا دیں آپ کہیں کہ یہ ڈرامہ تھا مطلب یہ جنگ نہیں تھی، یہ ڈرامہ تھا۔ دیکھو یہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں، کیونکہ مجھے ایک عربی ملا، عربی کیا تھا، ہاف ہی تھا، اب عربی بن چکا تھا کوئی اپنے پاکستان کا، لیکن وہ اب عربی ہو چکا تھا تقریباً، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ ڈرامہ تھی میں نے کہا اچھا بھائی، میں نے کہا یہ 6 جہاز گرے، ٹرمپ نے 10 28 50 دفعہ اس کا کریڈٹ لیے اور بتایا دنیا کو، تو اب یوں تو نہ کرو کہ امریکی صدر شغل لگائی جا رہا ہے ہمارے ڈرامے میں، ایکٹر بنا ہوا ہمارے ڈرامے میں، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے یہ ہے کہ اس طرح کی جو باتیں یہ سب چلتی رہتی ہیں، جنگ بہت قریب ہے، پاکستان انڈیا بھی اب ہمارے قریب قریب پکنے لگی ہے، یورپ بالکل انڈر تھریٹ بہت قریب آ گیا، یہ سائبر اٹیک ہوا ہے، ابھی یہ اسٹونیا پہ پروازیں شروع ہوئی ہیں، یہ بہت قریب ہے کہ اچانک آپ کو ایک بہت بڑے ٹکراؤ کی خبر ملے، تو یورپ والوں کو تیاری کی تاکید ہے، تیار رہیں، ٹکٹوں کے پیسے کیش جیب میں رکھیں، فوڈ شوڈ کے بیگز تیار رکھیں، اپنی احتیاطیں بالکل پراپر رکھیں، آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، اور
سیکنڈلی یہ ہے کہ پاکستانی قوم اب بھی اس دفعہ بھی ابھی بھی آپ کے سیلاب کو ٹلا نہیں ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جہاں تک ولاگرز تھے وہاں تک سیلاب تھا، جہاں ولاگر نہیں ہے وہاں سیلاب نہیں ہے. حالانکہ سیون ڈوب گیا ہے، سیون کے علاقے ڈوب گئے ہیں، دادو کے علاقے ڈوب گئے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بالکل سندھ ہے بیچارہ، وہاں اس طریقے سے ولاگر نہیں ہے. جیسے لاہور زیادہ کوریج تھی، پنجاب کی ٹیل آئی تو ختم ہو گیا سیلاب. پھر پتہ چلا جب ایک آدھا کوئی وہ جیسے اینکر کا علاقہ نکل آیا، دو چار ان کا نکل آیا تو دنیا کو پتہ چل گیا. آپ یقین جانے جو سندھ میں ایریاز ہیں وہاں نہ کوئی بلاگر ہے نہ کوئی وہ ہے، کون بتائے دادو ڈوبا پڑا ہے، سیمن ڈوبا پڑا ہے. پھر مشینریاں بھی ویسی ہیں وہاں کی. تو اس لیے اور ابھی ایک دو سپیل مزید رگڑا آپ کو دے سکتے ہیں. نومبر سے پہلے کوئی اتنی اچھی امیدیں نہ لگائیں قدرتی آفات کو لے کے جتنا آپ لوگ ریلیکس ہونے لگ جاتے ہیں. اتنا ریلیکس مت ہو. اور اب سمجھ آ گئی ہو جن لوگوں کو، ان کو تاکید ہے کہ فوڈ سسٹم کی جو پچھلے سال سے کہہ رہے تھے کہ فوڈ کٹھی کر لو، ابھی بھی تاکید ہے کہ اپنے پلانز کریں، فوڈ سسٹم بنائیں اینولی 6 منتھ کی، اس ساری تیاری کو کریں. یہ وقت قریب ہے، آپ کو آگے وقت نہیں دینا.